अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की सूरत में सारी कायनात की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वल्लाती यातियनल फ़ाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम फ़इन शहीदू फमसिकूहुन्ना फिल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला। और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी का इर्तिकाब कर बैठे, यानी ज़िना वगैरह कर बैठे, तो उन पर अपने लोगों में से 4 मर्दों की गवाही तलब करो। फिर अगर वो गवाही दे दें तो उन औरतों को घरों में बंद कर दो यहाँ तक कि मौत उनके अरसे हयात को पूरा कर दे या अल्लाह उनके लिए कोई राह यानी नया हुक्म मुकर्रर फरमा दे। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वल्लज़ाने यातियानिहा मिनकुम फाज़ूहुमा फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अरिदू अन्हुमा इन्नल्लाह काना तव्वाबर रहीमा। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह ने फरमाया, और तुम में जो भी कोई बदकारी का इर्तिकाब करे तो उन दोनों को इज़ा पहुँचाओ। फिर अगर वो तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो उन्हें सज़ा देने से गुरेज करो। बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल फरमाने वाला और मेहरबान है। हज़रात मोहतरम, ये तमाम के तमाम अहकाम और हुक्म जो है ये इस्लामी हुकूमत के हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पर अगर कहीं पर जमहूरी हुकूमत है तो वहाँ पर ये हुक्म नहीं लगेंगे। वहाँ पर जो उस देश का कानून है उसी के मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर कहीं पर इस्लामी हुकूमत है तो वहाँ पर ये तमाम के तमाम अहकाम नाफिज किए जाएंगे। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में ये बात फरमाई कि इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम वकानल्लाहु अलीमन हकीमा। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह ने तौबा की डिफिनेशन फरमाई है कि आखिर तौबा क्या है और तौबा किन लोगों की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करता है। और आगे वाली आयत में अल्लाह ने यह भी फरमाया कि किन लोगों की तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने सिर्फ़ उन्हीं लोगों की तौबा कबूल करने का वादा फरमाया है जो नादानी के बाइस बुराई कर बैठे, यानी अनजाने में कोई गुनाह कर बैठे फिर जल्दी तौबा कर ले। बस अल्लाह ऐसे लोगों पर अपनी रहमत के साथ रुजू फरमाएगा और अल्लाह बड़े इल्म और बड़ी हिकमत वाला है। हज़रात मोहतरम, इस आयत का जो वाज़ेह लफ्ज़ों में मतलब है वो तो यही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर कोई जानबूझकर गुनाह करे और फिर तौबा करना चाहे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा कबूल नहीं करता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जान के कोई गुनाह करे या अनजाने में करे, जब भी कोई इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह किन लोगों की तौबा कब कबूल नहीं करता, वो भी अब समात करें। आगे अल्लाह ने फरमाया, वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना याअमलून अस्सय्यात हत्ता इदा हदरा अहदहुमुल मौतु क़ाला इन्नी तुब्तु अलआना वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वाज़ेह कर दिया कि ऐसे लोगों के लिए तौबा की कबूलियत
نہیں ہے جو گناہ کرتے چلے جائیں، یعنی ہر ٹائم گناہوں میں وہ اپنے آپ کو مشغول رکھے، اور جب موت کا وقت قریب آئے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے سامنے موت آ پہنچے، تو اس وقت کہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اور نہ ہی ایسے لوگوں کے لیے توبہ ہے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا جو کفر کی حالت پر مر جائے، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ حضرات محترم، اس میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور انہیں اس غرض سے نہ روک رکھو کہ جو مال تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے جاؤ، سوائے اس کے کہ وہ کھلی بدکاری کے مرتکب ہوں، اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کرو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ اس میں بہت سی بھلائی رکھتے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زوج مکان زوج وآتیتم احداہن قنطارا فلا تاخذوا منہ شیئا اتاخذونہ بہتانا واثما مبینا۔ حضرات محترم، آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا کہ اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو، تب بھی اس میں سے کچھ واپس مت لو۔ کیا تم ناحق الزام اور صریح گناہ کے ذریعے وہ مال واپس لینا چاہتے ہو؟ آگے اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور تم اسے کیوں واپس لے سکتے ہو اور کیسے واپس لے سکتے ہو آخر، حالانکہ تم ایک دوسرے سے پہلو بپہلو مل چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکی ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ حضرات محترم، اس میں اللہ نے فرمایا اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں، مگر جو اس حکم سے پہلے گزر چکا وہ سارا کا سارا معاملہ معاف ہے، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور غضب کا باعث ہے اور بہت بری روش ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید چند باتیں جانیں گے، لیکن ابھی اس سے پہلے ہم اس کی ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرے۔ حضرات محترم، اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا تھا، اس آیت میں اللہ رب العزت نے عورتوں کی بدکاری پر انہیں سزا دینے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی در حقیقت ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، کیونکہ سزا ملنے کے بعد جب وہ بدکاری سے باز آ جائیں گی تو آخرت کی سزا سے وہ بچ جائیں گی۔ دوسری وجہ یہ بتلانا ہے کہ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کا معنی یہ نہیں کہ انہیں بے حیائی کے لیے اور بے شرمی کے لیے بے لگام چھوڑ دیا جائے، یہ نہیں۔ آج کل کی جیسے روش ہے، شوہر جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، جو مرضی آتی ہے بے شرمی اور بے حیائی وہ کرتی رہتی ہے، اور اگر وہ انہیں شرم و حیا کے مطابق چلانا چاہتے ہیں تو ان کا یہ رہتا ہے کہ بھیا بڑا ہمارا شوہر تو بڑا ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، ہمیں پردے سے رکھتا ہے، ہمیں قید میں رکھتا ہے، اور بے حیائی اور بے شرمی کے لیے انہیں بے لگام چھوڑ دو تو خوش، ہمارا شوہر سے اچھا کوئی شوہر نہیں جو ہم کو بے لگام چھوڑے، ادھر ادھر بے شرمی اور بے حیائی اور منہ مارنے کے لیے مجھے کھلا چھوٹ اس نے دے رکھا ہے۔ تو یہ آج کا ماحول ہو چکا ہے ہر چہار جانب کا۔ حضرات محترم، یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول کو
عورت کے اندر سب سے زیادہ پیاری چیز جو لگتی ہے اور سب سے زیادہ ایک عورت کے لیے جو ضروری ہے وہ ہے شرم و حیا۔ اگر کوئی عورت زندگی بھر سجدے میں پڑی رہے، نماز پڑھتی رہے اور بے شرمی اور بے حیائی وہ کرتی ہے تو اس کو جہنم میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اسی لیے پہلے وہ شرم و حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ زندگی گزارے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز روزہ بھی کرے، تب اللہ رب العزت کی محبوب اور اسلام کی شہزادی وہ بنے گی۔ حضرات محترم، اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حسن سلوک کا یہ معنی نہیں کہ انہیں بے حیائی کے لیے بے لگام چھوڑ دیا جائے، اور تیسری وجہ یہ بتانا ہے کہ احکام شرعی اعتدال پر مبنی ہے، ان میں افراط اور تفریط نہیں ہے، نہ یہ کہ عورت کو بالکل دبا کر رکھا جائے اور اس کے حقوق کو سلب کر لیے جائے، اور نہ ہی یہ کہ اسے بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے اور اس کی بے راہ روی پر بھی اس سے محاسبہ اور مواخذہ نہ کیا جائے۔ حضرات محترم، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی قید میں نہیں رکھا۔ اسلام تو عورتوں کو آزادانہ طور پر ان کو بولنے کا حق دیا ہے، اسی طرح لیکن بے شرمی اور بے حیائی کے تحت نہیں، شرم و حیا کے دائرے میں۔ ایسا نہیں کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا منع ہے، لیکن محرم کے ساتھ نکلنے کی اجازت ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی بھی آپ اکیلے نکلو اور بے شرمی کے ساتھ نکلو تو پھر ریپ اور بلاತ್ಕಾರ جیسے جو کیسز ہوتے رہتے ہیں وہ ہونا عام بات ہے۔ اگر کوئی عورت شرم و حیا کے ساتھ نکلے گی اور پردے کے ساتھ نکلے گی اور نقاب اور برقعے کے ساتھ نکلے گی تو یقیناً لوگوں کی نظریں اس پر پڑے گی ہی نہیں۔ جب نظریں نہیں پڑے گی تو لوگ بری نظروں سے اس کو نہیں دیکھیں گے۔ اس کا بدن جب پورا ڈھکا ہوا ہے، کوئی بھی اعضا کہیں پہ پتہ نہیں چل رہا، تو لوگ دیکھیں گے کیا اس میں جب کچھ دکھ ہی نہیں رہا؟ جب دکھے گا تو لوگ دیکھیں گے، جب دیکھیں گے تو ان کے دلوں میں خواہش پیدا ہوگی برے کام کرنے کی، اور جب خواہش پیدا ہوگی تو لوگ برا کام کرنے کے لیے عورتوں کو کڈنیپ یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کام کریں گے۔ اس کا واحد حل جو ہے وہ صرف اور صرف پردہ اور شرم و حیا ہے، وہ کرے اور پھر دیکھیں اس کے بعد کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ حضرات محترم، جمہور مفسرین نے جو اس پر رائے دی ہے وہ یہ کہ اس آیت میں بدکاری سے مراد زنا ہے، کیونکہ جب عورت کی طرف زنا کی نسبت کی جائے تو اس کا ثبوت اسی وقت ہوتا ہے جب اس کے خلاف 4 مسلمان مرد گواہی دے۔ اسلام میں ابتداءً اس کی یہ سزا تھی کہ ایسی عورت کو تاحیات گھر میں قید کر دیا جائے، یہ ابتدا میں یہ حکم تھا۔ اس کے بعد یعنی جب بھی کوئی عورت ایسی حرکت کرے، شروعات اسلام میں یہی حکم تھا کہ تاحیات گھر میں اس کو قید کر دیا جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ پیدا کر دے، اور وہ راہ یہ ہے کہ کنواری عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں اور شادی شدہ عورت کو رجم کر دیا جائے۔ بعد میں اسلام کی جانب سے یہ حکم لاگو ہوا اور یہی قیامت تک کے لیے اسلامی مملکت میں، اسلامی حکومت میں رائج ہے، اور اس راہ کا بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا۔ امام مسلم بن حجاج قشیری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے لو اور مجھ سے لو، اللہ نے عورتوں کے لیے راہ پیدا کر دی۔ اگر کنواری مرد، یعنی اگر کوئی مرد ایسا ہے جو کہ کنوارا ہے، کنوارا مرد ہے، اور کنواری عورت، یعنی اگر کوئی مرد جو ہے وہ کنوارا ہے، کنوارا مرد کنواری عورت کے ساتھ زنا کرے، ریپ کرے، بلاತ್ಕಾರ کرے، خواہ وہ زبردستی ہو یا جان بوجھ کر ہو، اگر وہ دونوں کی مرضی کے ساتھ ان دونوں نے کیا ہے تو عورت کے ساتھ زنا کرے تو 100 کوڑے لگاؤ، اگر کنواری نے کیا ہے دونوں کو، اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دو۔ اور اگر شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ بدکاری کرے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایسا مطلب رضامندی کے ساتھ ایسا کرے تو ان کو 100 کوڑے لگاؤ اور ان کو سنسار کر دو۔ حضرات محترم، اسی طرح جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت اس وقت منسوخ ہو گئی جب زنا کی حد کے احکام نازل ہو گئے، اور ابو مسلم اصفہانی کے نزدیک یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک عورتوں کی بدکاری یا بے حیائی کے کام سے مراد زنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد عورتوں کا اپنی جنس کے ساتھ لذت حاصل کرنا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان
کے خلاف اپنے 4 مسلمان آزاد گواہ طلب کرو. یعنی مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ حدود میں عورتوں کی گواہی قبول نہیں ہوتی. عورتوں کی گواہی کے بجائے مردوں کو گواہی کے معاملات دیے گئے ہیں کہ مرد گواہی دے. اسی کو ظاہری بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد دونوں خلیفوں کے زمانے میں یہ سنت تھی کہ حدود میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں ہے. اسی طرح حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ حدود میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں. عامر بیان کرتے ہیں کہ حدود میں عورتوں کی شہادت جائز نہیں. اسی طرح سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حماد سے سنا کہ حدود میں عورتوں کی شہادت جائز نہیں ہے. شعبی بیان کرتے ہیں کہ حدود میں عورتوں کی گواہی جائز نہیں اور نہ ہی غلام کی. حضرات محترم یہ چند باتیں تھیں جو قرآن مقدس کے ٹرانسلیشن اور اس کے ایکسپلینیشن کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی. انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید ہم اللہ کی ایسی باتوں کے بارے میں جانیں گے جو شاید آپ اس سے پہلے نہ سنے ہوں. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز اب تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.